हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद और लंदन से आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, मरियम सफदरवान ने कल एक टीवी इंटरव्यू में अपने खामद से अलहदगी का ऐलान कर दिया। ये इतनी बड़ी खबर है कि जिसके बारे में मैं आपको जब आगे चलकर तफसीलात बताऊंगा कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। इसके साथ साथ जमान पार्क में जिस तरह बेईमाना अवाम नहती अवाम पर तशद्दुद किया गया, उसके मामलात में लंदन की एक बड़ी अहम खबर जो है वो दब कर रह गई और लंदन के हाई कोर्ट का अल्ताफ हुसैन के खिलाफ आने वाला फैसला बिल्कुल भी ब्लैकआउट में चला गया और लोगों को पता ही नहीं चल सका कि अल्ताफ हुसैन पर क्या बीत गई और अल्ताफ हुसैन के खिलाफ किस कदर बड़ा फैसला आ गया। आज अपने प्रोग्राम अपने व्लॉग में इस खबर को भी मौजूद सखन बनाएंगे और आप तक वो तमाम तफसीलात पहुंचाएंगे जिसके तहत अल्ताफ हुसैन इस वक्त पूरी तरह मुकम्मल तौर पर जो है वो शिकंजे में आ चुके हैं और आने वाले दिनों में बेघर होकर सड़क पर आ जाएंगे और पाकिस्तान के साथ दगा करने वाले लोगों का जो अंजाम होता है उसी अंजाम से दो चार होने वाले हैं। नाजरीन, जैसा कि मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि लंदन से भी एक और अहम खबर मेरे पास है कि मियां बीमार शरीफ उर्फ मियां नवाज शरीफ जो है वो अब आने वाले दिनों में क्या सोच रहे हैं और इमरान खान की मकबूलियत और गुज़श्ता 2-3 रोज के वाकयात जिसमें अवाम अपनी जानों के नजराने देने के लिए इमरान खान की हिफाजत के लिए जमान पार्क में पहुंच गई, उसके बारे में अब क्या उनके ख्यालात हैं और किस कदर परेशान और डिप्रेशन का शिकार है। जो मैं हमेशा कहा करता हूं कि मेरे जराए जो अंदर काम करते हैं मियां बीमार शरीफ के दफ्तर के और उनके बेटे के दफ्तर के और उनके घर के, वो बताते हैं कि मियां बीमार शरीफ इमरान खान की मकबूलियत देकर इस कदर खौफजदा हैं कि शायद वो कई साल तक अब पाकिस्तान जाने का इरादा न कर सकें। नाजरीन, ये बड़ी अहम खबरें जो आप तक पहुंचानी है कि मरियम सफदरवान ने अपने खामद कैप्टन सफदर से अलहदगी का किस तरीके से जो है वो ऐलान कर दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कालदम जमात करार दे दिया। ये सारी तफसीलात आपको बतानी है, लेकिन इससे पहले कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम घंटी का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और जो दोस्त ये शिकायत कर रहे हैं कि उन तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचते, उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, उनसे गुजारिश है कि वो दोबारा घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाएं ताकि मुफीद और मालूमाती वीडियोस उन तक बर वक्त पहुंच सकें। तो नाज़रीन, सबसे पहले उस इंटरव्यू की जानिब आते हैं जिसमें मरियम सफदरवान ने अपने खामद से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। ये कितनी बड़ी खबर है कि जो सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि किस तरीके से मरियम सफदरवान ने एंकर मंसूर अली खान के प्रोग्राम में इस बात का ऐलान किया जब एंकर मंसूर अली खान ने उनसे ये सवाल किया कि आपके जो खामद हैं वो कालदम टीटीपी तहरीके तालिबान के साथ नरम गोशा रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे खामद का और मेरा आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी बात उन तक, मेरी बात मुझ तक। इन बातों से ये जाहिर होता है कि आज से पहले जितनी बड़ी खबरें हमने दी हैं कि मरियम सफदरवान और उनके खामद के दरमियान इख्तलाफात पाए जाते हैं वो 100% दुरुस्त साबित हुई हैं और आने वाले दिनों में हमारे जराए बता रहे हैं कि तह पटास यानी एक दूसरे के साथ मामलात बहुत ही जो खतरनाक सतह तक पहुंच जाएंगे और बात शायद तलाक तक भी जा पहुंचे। मरियम सफदरवान इस कदर बोंगियां मारती हुई नजर आई इस इंटरव्यू में कि आप सुनेंगे तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। मरियम सफदरवान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्टेट वे जो है वो कालदम जमात करार दे दिया, जिस पर एंकर मंसूर अली खान भी हैरान रह गए और उन्होंने बार बार मरियम सफदरवान को ये पूछा कि क्या आप वाकई ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात नहीं बल्कि एक कालदम जमात करार दे रही हैं। तो बोंगियां मारने की माहर और जहालत का मंबा मरियम सफदरवान ने यही कहा
کہ پاکستان تحریک انصاف کالعدم جماعت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم جماعت قرار دینا اس بات کی نفی ہے کہ 2 روز سے پاکستان کی عوام سر پر کفن باندھ کر عمران خان کے گھر کے باہر ان کی حفاظت کے لیے موجود ہے۔ اگر وہ کالعدم جماعت ہے تو کیا پاکستان کی عوام اتنی بیوقوف ہے کہ وہ عمران خان کی حفاظت کے لیے زمان پر پہنچی اور 3 صوبوں کی جو ہے وہ پولیس ان کو گرفتار نہ کر سکی؟ اصل میں یہ مریم صفدروان عمران خان کی گرفتاری کے نہ ہونے سے بوکھلا چکی ہیں اور بوکھلاہٹ میں ایسی ایسی بونگیاں چھوڑ رہی ہیں کہ جن کو سن کر اور جن کی بدبو کو سونگھ کر منہ پر ہاتھ، ناک پر ہاتھ رکھنا پڑتا ہے۔ ناظرین، میں نے ناک سے مجھے یاد آیا کہ میں نے بیمار شریف اور نواز شریف کے بارے میں یہ سوال کیا تھا کہ کیا آپ جو ہے ماسک وہ ناک پر کیوں نہیں پہنتے، جبکہ دنیا بھر کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ کرونا وائرس یا اس قسم کی بیماریاں ناک کے راستے دماغ میں داخل ہوتی ہیں۔ تو مجھے ایک ہمارے ویور نے امریکہ سے ٹیلی فون کر کر ایسی زبردست بات کہی جو میں آپ تک شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو کسی نے فرعون کا قصہ سنا دیا ہے، اور چونکہ یہ بھی وقت کے فرعون ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ناک کے راستے کوئی مچھر جو ہے وہ اندر داخل نہ ہو جائے اور وہ دماغ تک پہنچ جائے اور پھر ان کے سر میں چھتر لگا کر ان کو سکون مہیا کرنے کا معاملہ آ جائے گا، اس لیے یہ اس طرح سے منہ پر انڈرویئر کی طرح سکارف باندھ کے رکھتے ہیں۔ دوسری طرف ایک اور ویور نے بڑی زبردست بات کی طرف نشاندہی کی۔ انہوں نے کہا کہ کہنے والے یہ کہتے ہیں، اور میاں بیمار شریف اور نواز شریف کے قریبی ساتھی یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کے منہ سے انتہائی بدبو آتی ہے، اور شاید یہ جو پاکستان کا خزانہ جو لوٹا ہوا ہے اس کا مال حرام کے طور پر کھانے کی بدبو ہے، اور اس بدبو کو چھپانے کے لیے وہ ہر وقت جو ہے وہ ہونٹوں پر ایک کپڑا نما انڈرویئر چڑھا کر رکھتے ہیں۔ یہ بڑی اہم مزیدار اور دلچسپ باتیں ہیں جو ہمارے ویور ہمیں بتاتے ہیں، ٹیلی فون کرتے ہیں اور پھر وہ اس قسم کی خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کے خیالات سے متفق ہوں، لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں بادی النظر میں سچ بھی نظر آتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین واپس چلتے ہیں اس انٹرویو کی ہی جانب جس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ مریم صفدروان نے معروف اینکر منصور علی خان، جن کے بارے میں تھوڑا سا کہا جاتا ہے کہ جانبدار بھی ہیں، ان کے انٹرویو میں ایسی ایسی بونگیاں ماری ہیں۔ ایک اور بونگی ملاحظہ فرمائیں، کہتی ہیں کہ عمران خان پر بنائے جانے والے تمام مقدمات بالکل صحیح ہیں اور مجھ پر بنائے جانے والے مقدمات جو ہیں وہ بالکل غلط تھے، اور یہ بھی کہتی ہیں کہ میں نے بھی 200 پیشیاں بھگتی ہیں، عمران خان بھی آ کر پیشی بھگتے۔ آپ کو یاد ہے اسلام آباد میں پیشی پر جاتی تھی تو ایک پولیس آفیسر نے ان کا قلم بھی اٹھا کر جو ہے ان کو دیا تھا، اور اس قدر پروٹوکول کے ساتھ جاتی تھی کہ دنیا یہ سمجھتی تھی کہ شاید پیشی پر نہیں، کسی بہت بڑے کسی تقریب میں شریک ہونے کے لیے یا فیتا کاٹنے کے لیے آئی ہیں۔ اور آج یہ عمران خان کی پیشیوں کو اپنی پیشیوں سے جو ہے وہ مشابہت دے رہی ہیں اور کہتی ہیں مجھے بھی جان کا خطرہ تھا، اور یہ کہتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے پولیس پر پیٹرول بم پھینکے۔ آپ وہ بھول گئی کہ جب آپ کے کارکنان پتھر گاڑیوں میں رکھ کر لے کر آئے تھے، تھیلوں میں پیک کر کے، اور تمام میڈیا نے یہ دکھائے تھے، لیکن آپ کے اندر تو شرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، واقعات بھول جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں انہوں نے پولیس پر پیٹرول پمپ پھینکے۔ آپ کے والد نے سپریم کورٹ پر حملہ کروایا، پنجاب ہاؤس میں قیمے والے نان کھا کر کارکنان کو دعویٰ بولنے کے لیے کہا گیا، اور چیف جسٹس اس وقت کے سید سجاد علی شاہ کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ کی عمارت میں گھس کر نعرے بازی کی گئی، اور سپریم کورٹ کے دفتر کے فرنیچر کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ صریحاً یہ بہت بڑا حملہ تھا، لیکن یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں پیٹرول بم والی، یہ تو ہمیں ابھی تک پتہ نہیں چلی، بلکہ یہ پتہ چلا ہے کہ پولیس کے کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے جھنڈے چھین کر اپنے جو ہے وہ جسم کے ارد گرد لپیٹ کر اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ظاہر کرتے ہوئے یہ بم اپنے ہی ساتھیوں پر پھینکتے رہے۔ اور دوسری طرف آپ نے کہا کہ گلگت بلتستان سے لوگوں کو بلوا کر، بھئی گلگت بلتستان سے ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان سے لوگ آ کر عمران خان کی جان کی حفاظت کر رہے تھے اور کرتے رہیں گے، اور آنے والے دنوں میں یہ ایک تاریخ بن گئی ہے کہ اب آپ کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح کی گرفتاریاں
نہیں کر سکیں گے. عوام آپ کے سامنے شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے. یہ صرف گلگت بلتستان سے آئے ہوئے لوگوں کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ عمران خان اگر کال دے تو پورے پاکستان کیا پوری دنیا سے جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں وہ عمران خان کی جان کی حفاظت کے لیے اپنے سروں پر کفن باندھ کر زمان مارگ پہنچ جائیں گے. اصل میں تکلیف جو ہے وہ آپ کو اسی بات کی ہے، ٹھڈ میں جو پیڑ ہے، پیٹ میں جو درد ہے، وہ اسی بات کا ہے کہ عمران خان مقبولیت کی اس انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ آپ کئی صوبوں کی پولیس کے ساتھ بھی اس کو گرفتار کرنے میں ناکام رہے ہیں. اور ناظرین، اس طرح کی ایک اور بڑی خبر جو میں نے آپ کو بتائی پروگرام کے شروع میں کہ آج جب یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہوں گے، عمران خان جو ہیں وہ اسلام آباد میں عدالت میں پیش ہو چکے ہوں گے. ان کا مقدمہ F8 کچہری سے جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ وہ بحفاظت مقدمے کی پیشی بھگت کر گھر جا چکے ہوں. حالانکہ ہماری اطلاع کے مطابق اب جو آخری حربہ استعمال کیا جائے گا وہ عمران خان پر ایک اور قاتلانہ حملے کا حربہ ہوگا اور ان کی جان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. لیکن کہتے ہیں کہ وہ شمع کیا بجھے جس کی حفاظت خدا کرے، اور وہ ایک مشہور شعر ہے کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اور جن کے سروں پر اللہ کی ذات کا جو ہے وہ پہرا ہو، فرشتوں کا پہرا اور سایہ فگن ہو، ان کی کسی قسم کی نقصان پہنچانے کی کوششیں اور سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں، اور اللہ کی ذات ان کو اپنی حفاظت میں رکھے رکھتی ہے. اور عمران خان کے ساتھ بھی معاملہ یہی ہے کہ اللہ کی ذات عمران خان سے کوئی بڑا کام لینا چاہتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی ذات نے عمران خان کو اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات کی حفاظت میں ہی رہیں گے. ناظرین، کل کے پروگرام میں بتایا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ دل کا دورہ پڑنے کے باعث دبئی کے اسپتال میں داخل ہیں. اس بات کی مزید تصدیق ہو چکی ہے اور ان کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حرام کا مال کھا کھا کر پاکستان کو نقصان پہنچانے والے معاہدے کر کے اب جو دل ہے وہ دھڑکنا شروع ہو گیا تیزی کے ساتھ، اور آنے والے دنوں میں وہ سارے معاملات جن کے ساتھ پاکستان کے ساتھ غداری کے معاملات، ان کی سزا دل کے معاملے سے ہی نکل کر دنیا کے سامنے آئے گی انشاءاللہ العزیز. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب پاکستان میں عمران خان کی مقبولیت کے سورج کو طلوع ہو کر اپنی بلندیوں پر پہنچتے ہوئے دیکھنے کے بعد میاں نواز شریف اور میاں بیمار شریف نے پاکستان ہمیشہ کے لیے نہ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں میاں بیمار شریف اپنے دونوں جو ہے وہ ڈبلو اور ببلو کے ساتھ ہی وقت گزاریں گے، اور ان کا انجام بھی الطاف حسین کی جانب طرح ہوگا. اب الطاف حسین سے یاد آیا کہ کل جو ہے دو روز قبل لندن کے ہائی کورٹ نے الطاف حسین کی 5 سے زیادہ ان پراپرٹیز کے بارے میں یہ فیصلہ دیا ہے کہ وہ پراپرٹیز ان کی نہیں ہے، بلکہ ان کو بیچ کر ان کی قیمت جو ہے وہ پاکستان MQM پاکستان کے کارکنان کو دی جائے، کیونکہ وہی اس کے اصل مالک ہیں. اور اطلاعات یہ بتا رہی ہیں کہ الطاف حسین اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، لیکن قانون دان بتاتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ میں بھی جا کر باؤنس بیک ہوں گے اور آخر کار سڑک پر آ جائیں گے، بے گھر ہو جائیں گے. اپنا گھر بھی ان کو بیچ کر ان کارکنان کو واپس کرنا پڑے گا جن کی جائز کمائی سے یہ بنایا گیا ہے. تو یہ بڑی خبر جو ہے وہ سارے معاملات میں دب گئی تھی، جو میں نے آپ کو آج سنائی ہے، اور اس کے مزید تفصیلات بھی جو ہیں وہ 1-2 روز میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کتنی پراپرٹیز ہیں، اور کوشش کروں گا کہ الطاف حسین کے گھر کے باہر جا کر ایک پروگرام کروں اور وہاں سے آپ کو بتاؤں کہ یہ کتنی قیمتی پراپرٹیز ہیں جو کہ پاکستان کی MQM پاکستان کے کارکنان کی ملکیت ہے. اور لندن ہائی کورٹ نے عدالت نے یہ بڑا فیصلہ دے دیا ہے کہ ان کو بیچ کر اس کا پیسہ جو ہے وہ MQM پاکستان کے کارکنان تک پہنچایا جائے. پاکستان انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں ایک خوشحال ملک بننے والا ہے، اور آنے والے دنوں میں انتخابات سے بھاگے ہوئے یہ لوگ بگوڑے جو ہیں وہ عمران خان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے. کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ عمران خان کو اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک وہ اللہ کی حفاظت میں ہے. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.